बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट सेशन में हमने कौम आद के मुतल्लिक से डिटेल डिस्कशन की थी और उसमें हमने ये देखा था कि कौम आद के तकब्बुर के नतीजे में फाइनली अल्लाह ताला ने सूरह हाम मीम सजदा सूरह नंबर 41 आयत नंबर 15 में फरमाया कि क्या वो देख नहीं रहे कि जिस अल्लाह ने उनको बनाया है वो ताकत और कुव्वत में उनसे कहीं ज़्यादा है। और यहाँ से स्टार्ट होता है इस कौम पर अल्लाह के इज़ाब का सिलसिला, जो कि शुरू होता है एक बदतरीन कहत के साथ। आज हम इंशाल्लाह इस टॉपिक पे कि इनके ऊपर कहत साली हुई और किस तरह इनको अल्लाह ताला ने अजाब से दुचार किया, इसके मुतालिक डिटेल बात करेंगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें और लाइक को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि तमाम व्यूअर्स को, ये मैक्सिमम व्यूअर्स को ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। जैसा कि कबीला बनी रबिया का एक शख्स एक मरतबा आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होता है और वो पूछने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस बात से अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ कि कौम आद के दुआ मांगने वाले जैसा बन जाऊं। मगर इस शख्स ने ऐसा क्यों कहा? इसी हदीस मुबारक में आगे चलकर हमें इस बात का डिटेल आंसर मिल जाता है कि जब अहले आद पर कहत का स्टार्ट हुआ, कहत जब शुरू हुआ उस कौम पे, तो उन्होंने कील नामी एक शख्स को मक्का मुकरमा भेजा। और इस मक्का मुकरमा भेजने के उनके दो पर्पस थे। एक तो वहां से मदद लेके आए और दूसरा कि खाना कबा में जाके इस कहत से बचाव के लिए दुआ करें। मगर वो शख्स मक्का मुकरमा में पहुंचा और इधर आकर वो शराब के पीछे लग गया और शराब के जेरे असर ही मोहरा पहाड़ों में जाकर उसने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि हम पर वैसे ही बारिश बरसे कि जैसे पहले बरसा करती थी। और फिर दूर आसमान में गहरे काले बादलों को देखकर वो कहने लगा कि काश ये बादल आएं और हम पर बरस जाएं। लेकिन एक्चुअली वही काला बादल अल्लाह पाक के अजाब के सिवा और कुछ भी नहीं था। और दर हकीकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोग एक दूसरे को जब किसी काम से भेजते थे कहीं, तो मुहावरतन ये टर्म यूज किया करते थे कि देखना कहीं अहले आद के कासिद की तरह ना हो जाना, यानी उस दुआ मांगने वाले जैसा ना हो जाना कि जिसको अहले आद ने भेजा तो खैर के लिए था, मगर वो लौटा था अल्लाह के अजाब के साथ। और इसी वजह से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी काले बादल देखते थे जिससे तेज हवा और बारिश का खदशा हो, तो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी आगे आते और कभी पीछे जाते, कभी घर के अंदर आते और कभी आप घर से बाहर जाते, और आपके चेहरा अनवर का रंग भी तब्दील हो जाता था और आपकी ये कैफियत बारिश के शुरू होने के बाद ही खत्म हुआ करती थी। जैसा कि बुखारी शरीफ 3206 में आया है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि आपसे उन्होंने एक मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके मुतालिक पूछा, तो आप सरकार ने फरमाया कि जब अहले आद ने काले बादल को अपनी तरफ आते देखा तो वो समझे कि ये उनके लिए रहमत है, लेकिन हकीकत में वो अल्लाह ताला की ज़ात पाक का अजाब था। मैं नहीं जानता, हो सकता है कि ये बादल भी वैसा ही अजाब हो। अगर हम अहले इरम पर आए अजाब के मुतालिक कुरान पाक की आयात मुबारका को देखें तो हमें पता चलता है कि सूरह हाम मीम व सजदा सूरह नंबर 41 आयत नंबर 16, सूरह हाम मीम सजदा सूरह नंबर 41 आयत नंबर 13, सूरह अल अहकाफ सूरह नंबर 46 आयत नंबर 25, सूरह अज़-ज़ारियात सूरह नंबर 51 आयत नंबर 41 टू 42, सूरह अल कमर सूरह नंबर 54 आयत नंबर 19, सूरह अल हक्का सूरह नंबर 69 आयत नंबर 07
اور سورہ الحاقہ سورہ نمبر 69 آیت نمبر 24، ان تمام بیان کردہ آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ڈیٹیل سے بیان فرمایا ہے، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان پر آنے والا عذاب ایک منحوس دن، ایک کالے بادل کے اندر چھپی ہوئی ایک تیز اور تند چیختی چنگھاڑتی ہوئی اور مسلسل چلتی رہنے والی بانجھ ہوا کا تھا، کہ جس کے اندر بجلی کی کڑک بھی موجود تھی، جو ان پر 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل چلتی رہی۔ اور وہ ہوا جس چیز میں سے بھی گزرتی تھی اس کو ریت کی طرح کر دیتی تھی، یعنی کہ ڈس انٹیگریٹ کر دیتی تھی، اور وہ لوگوں کو ایسے اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہی تھی جیسے وہ لوگ کھجور کے درخت کے کھوکھلے تنے ہوں، اور بالآخر اس ہوا نے ہر چیز کو ہلاک کر دیا۔ اور انہی تمام باتوں کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ ہوائیں کہ جن کی پراپرٹیز قرآن پاک کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورہ صاد سورہ نمبر 38 آیت نمبر 36 اور الزاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 03 کے مطابق وہ نرمی سے بھی چلتی ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 22، اور وہ بہت مناسبت سے بھی چلتی ہیں اور ان کے سخت جھونکے بھی چلتے ہیں۔ اگر مزید دیکھیں تو سورہ الانبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 81، اس کے مطابق یہ تند و تیز بھی چلتی ہیں۔ سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 01 to 02 کے مطابق یہ وزن کو اڑا کر لے بھی جا سکتی ہیں اور وزن کو اڑا کر بکھیر بھی سکتی ہیں۔ اس کے بعد سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 51 کے مطابق یہ مرجھا دینے والی سختی سے بھی چلتی ہیں۔ اور سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 18 کے مطابق یہ طوفان کی طرح بھی چلتی ہیں۔ اور اس کے بعد سورہ القمر سورہ نمبر 54 آیت نمبر 34 کے مطابق یہ پتھروں تک کو اڑا کر برسا سکتی ہیں۔ قرآن پاک میں ہوا کی اتنی زیادہ پراپرٹیز کا ذکر دیکھ کر ہمیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ واقعی قرآن کریم ہی وہ واحد کتاب ہے جس میں ہواؤں کے متعلق علم یعنی اینومالوجی کا اتنا سسٹمیٹک ڈیٹا پڑا ہوا ہے، جہاں پر نرم رو سختی سے چلنے والی، مرجھا دینے والی، طوفان کی صورت میں چلنے والی، پتھروں کو برسانے والی وغیرہ کا ذکر نام لے کر کیا گیا۔ ایکچولی اگر دیکھا جائے تو ہوا وہ طاقت ہے جو زمین کو شیپ کرتی ہے، یعنی اس کو توڑ بھی سکتی ہے اور زمین کو بکھیر بھی سکتی ہے۔ اور دیکھا جائے تو ربیع الخالی اور سہارا ڈیزرٹ جو نمیبیا میں واقع ہے، ریت کے بڑے بڑے ٹیلے راتوں رات ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ہوا کی طاقت سے ہی شفٹ ہو جاتے ہیں، اور در حقیقت ہوا زمین کو ایروڈ کرنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے۔ دیکھا جائے تو پاکستان میں جو جولائی اگست کے اندر بارشوں کا سیزن آتا ہے، ہمیں بخوبی پتہ ہے کہ یہ بھی مون سون کی ہواؤں کی وجہ سے آتا ہے، جو کہ بحیرہ عرب اور بحر ہند سے ہمارے کنٹری کے اندر انٹر ہوتی ہیں۔ لیکن ذرا یہ سوچیں کہ کیا ہو اگر یہی ہوا آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے۔ میٹیورولوجی کی زبان میں ہوا کے تیز جھونکے کو گسٹ کہتے ہیں، اور ہر منٹ میں چلنے والی تیز جھونکے سکوالز کہلاتے ہیں، اور بعد ازاں گسٹ سپیڈ کے لحاظ سے ان کو سٹارم، ہریکین یا اگیل کہا جاتا ہے۔ لیکن دیکھا جائے تو کیا واقعی ہوا اتنی پاورفل ہو سکتی ہے کہ وہ 12 یا 14 فٹ کے ایک اہل عاد کے لوگوں میں سے کسی کو اس طرح اٹھا کے پھینکے جس طرح کھجور کے کھوکھلے تنے کو اٹھا کر پھینک دیتی ہے، اور جس چیز میں سے گزرے اس کو بالکل ڈی انٹیگریٹ کر دے یا اس کو بالکل ریت کے ذروں کی طرح اس کو بکھیر دے۔ ان تمام چیزوں کو اب آبزرو کرنے کے لیے، اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے اب ہم سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر تھوڑی بات کرتے ہیں، اور میں آپ کو پھر بتاتا ہوں کہ اب جن سائنٹیفک فیکٹس کے متعلق ہم بات کریں گے ان میں سے مینی آف دیم کے اوپر آپ نے میرے پہ بلیو نہیں کرنا، مگر ان تمام باتوں کے اندر
ساری چیزیں پرووڈ ہیں اور یہ تمام کے تمام فیکٹس جو ہیں وہ سائنس سے ہی لیے جا رہے ہیں۔ ہوا کی طاقت کا اندازہ لگانے کے لیے جو ہم اسکیل یوز کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں دی بیوفورٹ ونڈ فورس اسکیل، جس کے ٹوٹل 12 لیول ہوتے ہیں، یعنی ہر بڑھتے لیول کے ساتھ ہوا کے چلنے کے زور میں سختی آتی جاتی ہے۔ اور فورس 0 کی ہوا وہ ہوا ہوتی ہے جو ہم بچپن میں دیکھتے تھے، جس کے اندر ہم کائٹ فلائنگ، جس کے اندر ہم پتنگ اڑایا کرتے تھے، جبکہ فورس 4 کی ہوا ایک بڑی بادبان کی کشتی کو آرام سے دھکا دینے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور اس کی سپیڈ آلموسٹ 52 کلومیٹرز پر آور ہوتی ہے۔ اور اس سپیڈ کے اندر ہم کھڑے تو رہ سکتے ہیں مگر کمفرٹ کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے۔ فورس 8 کی ہوا دراصل زمینی طوفان کی صورت میں چلتی ہے اور اس کی سپیڈ تقریباً 117 کلومیٹر پر آور تک ہو سکتی ہے۔ اس کے اندر انسان کا کھڑے رہنا تقریباً امپاسبل ہو جاتا ہے۔ فورس 11 کی ہوا ساحل سمندر پر آئے طوفانوں میں چلتی ہے جو کچے گھروں کو آسانی سے تہس نہس کر سکتی ہے، ڈسٹروائے کر سکتی ہے، چھتوں کو اڑا سکتی ہے، اور اس پوائنٹ سے آگے کی ہوا انسان کے لیے بالکل تباہ کن ثابت ہوگی۔ فورس 15 کی ہوا زیادہ تر سمندروں کے بیچوں بیچ چلتی ریکارڈ کی گئی ہے، اور یہی وہ ہوا ہے جو سمندروں کے اندر روگ ویوز بھی پیدا کرتی ہے۔ جی ہاں، جس سے پانی کی جو ویوز ہیں ان کی ہائٹ 100 فٹ تک اونچی اٹھ سکتی ہیں۔ اگر آسان زبان میں بات کریں تو 43 کلومیٹرز پر آور والی ہوائیں ہماری الیکٹرک وائرز کو ڈسٹرب کر سکتی ہیں اور یہ تاروں کو توڑ بھی سکتی ہیں، جبکہ 100 سے چلنے والی ہوائیں پارکنگ میں کھڑی گاڑیوں کو دھکا دے سکتی ہیں، اور اگر ان کی رفتار 250 کلومیٹرز پر آور ہو جائے تو یہ ایک عام عمارت کو مطلب سیکنڈ کے اندر زمین بوس کر سکتی ہے۔ اور اگر اسی ہوا کی سپیڈ آلموسٹ 324 کلومیٹر پر آور ہو جائے تو کسی بھی ہیومن میڈ انسان کی بنائی ہوئی کوئی بھی بلڈنگ ایک ہی اس کا انجام ہوگا، ٹوٹل ڈسٹرکشن، اس کی مکمل تباہی۔ جامعہ ترمذی 3273 کی حدیث کے مطابق وہ ہوا جو اہل عاد پر بھیجی گئی تھی، ہوا کے خزانوں میں سے صرف ایک انگوٹھی کے حلقے کے برابر ہی چھوڑی گئی تھی۔ بڑی انٹرسٹنگ حدیث ہے، کیونکہ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہوا کے کون سے خزانے ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو ہوائیں صرف ہماری دنیا یعنی پلانٹ ارتھ پر ہی نہیں چلتی بلکہ دوسرے سیاروں پر بھی چلتی ہیں، کہ جن کو ہم پلانیٹری وینڈز کہتے ہیں۔ اور ہمارے سولر سسٹم میں سب سے تیز ہوائیں نیپچون پر چلتی ریکارڈ کی گئی ہیں، جن کی سپیڈ ہے تقریباً 1000 کلومیٹر پر آور۔ اور یہ اتنی تیز ہوا ہے جس کے اندر کھڑے ہونا تو بہت دور کی بات ہے، ہم ایون سانس بھی نہیں لے سکتے۔ مگر پھر یہاں ایک کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ کیا نیپچون پہ چلنے والی ہواؤں کی سپیڈ سب سے تیز ہے؟ کیا یہ ان کی سپیڈ کی لمٹ ہے؟ تو سنیں، 2001 میں ہماری زمین سے قریب 190 لائٹ ایئرز دور ایک سیارہ دریافت کیا گیا جس کا نام ہے HD 80606b، اور اس پر اب تک کی سب سے تیز ترین ہوا ریکارڈ کی گئی ہے، جو کہ 15,000 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ ہے۔ اور آسان زبان میں اگر آپ اس رفتار کی ہوا میں ایک ہاتھی کو کسی طرح کھڑا کر دیں، جو کہ ویسے تو ناممکن ہے، تو اتنی تیز ہوا میں اس ہاتھی کی ہڈیوں پر موجود گوشت تک کو اکھیڑنے کی صلاحیت اس ہوا میں موجود ہے۔ وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، اس ہاتھی کی ہڈیوں بونز پہ جو گوشت لگا ہوتا ہے اس کو بھی آپ کے سامنے اڑا کے رکھ دے گی۔ اور یہ سیارہ تقریباً ہماری زمین سے 11 گنا بڑا ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو یہ بات ڈسکس کی تھی کہ اس میں میں نے آپ کو کچھ باتیں ایسی بتانی ہیں سائنٹیفک فیکٹس میں کہ جن میں موسٹ آف دیم پہ آپ نے میرے پہ بلیو ہی نہیں کرنا۔ اور اب جو بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں وہ تقریباً اسی سینیریو کے اندر فال کرتی ہے۔ آج تک انسان نے کائنات کے
اندر ہوا کی جو سب سے زیادہ سپیڈ تھیورائز کی ہے وہ IGR J17091-3624 نامی بلیک ہول کے گرد چلنے والی ہوائیں ہیں، اور ان کی سپیڈ 3,20,00,000 کلومیٹر پر آور بتلائی جاتی ہے، جو کہ تقریباً روشنی کا بھی 3% بنتا ہے۔ اور اس رفتار میں شاید اگر آپ ادھر کسی طرح مینج کر لیں کھڑا ہونا، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بلڈ سیلز جو ہیں وہ بھی کس طرح ڈس انٹیگریٹ ہو جاتے ہیں اتنی شدت کی ہوا کے اندر۔ اب آپ کو شاید اس احادیث جو میں آپ سے پہلے ڈسکس کی ہے ہوا کے خزانوں کے متعلق، اس کا نالج تھوڑا سا ہو رہا ہوگا کہ یہ خزانے کس قدر طاقتور ہو سکتے ہیں۔ اینی ویز ونس اگین ہم اہل علم کے اوپر واپس آتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ ہوا جانوروں کو اٹھا کر اوپر لے جاتی تھی، اور حامیم سجدہ کے مطابق اس میں چمک اور کڑک بھی موجود تھی، اور جس کے بعد اہل علم کے گھروں میں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ان تمام ایویڈنسز کو سامنے رکھتے ہوئے اب ہم قدرت کے 4 بڑے فینومیناز کو ڈسکس کریں گے، اور فائنلی اس سیشن کو ہم انشاءاللہ کنکلوڈ کریں گے۔ سب سے پہلا فینومینا ہے ڈسٹ سٹورم۔ یہ ہوا کا وہ طوفان ہوتا ہے جس میں ریت، مٹی اور گرد و غبار شامل ہوتا ہے۔ یہ عموماً قحط کے مہینوں میں پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ اہل ارم کے ساتھ ہو رہا تھا۔ وہاں بھی پہلے قحط چل رہا تھا۔ اس میں دم گھٹنے سے موت واقع ہو سکتی ہے، اور اس میں ویزیبلٹی بھی زیرو ہو جاتی ہے، نظر کچھ نہیں آتا، بالکل ایسے ہی جیسا کہ اہل ارم کے ساتھ ہو رہا تھا۔ دوسرا نیچرل فینومینا ہے ڈسٹ ڈیول، اور اس سے صحرائی علاقوں میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ بخوبی واقف ہوں گے۔ اس میں ہوا کا گھومتا ہوا بھنور بن جاتا ہے، مطلب بالکل ایک گھومتے ہوئے ستون کی طرح۔ عموماً یہ اتنا نقصان دہ نہیں ہوتا، لیکن 2003 میں ایک ڈسٹ ڈیول نے ایک ڈبل سٹوری مکان کو اپنی جگہ سے ہی اکھیڑ دیا تھا۔ اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اگر اس گھومتے ہوئے ڈسٹ ڈیول میں اگر ریت بھی شامل ہو جائے تو اس کے پارٹیکلز الیکٹریکلی چارج ہو جاتے ہیں، اور اس کے اندر بجلی چمکنے لگتی ہے، جیسا کہ اگر ہم دیکھیں بالکل ایسے ہی اہل ارم کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ اس کے بعد تیسرا فینومینا جو ہے وہ ہے فائر سٹارم۔ جب کسی جگہ پر درجہ حرارت حد سے زیادہ ہو جائے اور وہاں آلریڈی قحط سالی یا خشک سالی بھی موجود ہو، جیسا کہ اہل ارم کے ساتھ ہوا تھا، تو سٹیک ایفیکٹ کی وجہ سے جو سراؤنڈنگ کی اطراف میں موجود ہوا ہے وہ وہاں اکٹھی ہو جاتی ہے، اور نتیجے میں ایک گھومتی ہوئی آگ اور ہوا کے بھنور کی صورت میں ہوا پیدا ہو جاتی ہے، اور خشک بارش سے خالی ایک ستون کی شکل میں، ایک ستون بالکل آگ کی شکل میں۔ اور جو لاسٹ فینومینا ہے وہ اس تمام فینومینا سے زیادہ ڈیوسٹیٹنگ ہے، اور اس کا نام ہے ٹورنیڈو، اور وہ بھی F5 کیٹیگری کا ٹورنیڈو، بدترین صورت میں آؤٹ آف کنٹرول ہوا کا بھیانک ستون، کہ جس میں ہوا کی رفتار 450 کلومیٹر پر آور کی ہو جاتی ہے، جو کہ لاسٹ ٹائم 1925 میں امریکہ میں آیا تھا، اور آلموسٹ 350 کلومیٹرز کے علاقے کو متاثر کر گیا تھا، اور یہ خود بھی ایک ستون کی طرح لگتا ہے، 3 کلومیٹر چوڑا، کالا، چیختا، چلاتا، کڑک کے ساتھ ایک بھیانک ستون۔ دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ ارم کے شہر پر یہ سارے فینومیناز اللہ پاک نے ایک ساتھ نازل کیے تھے، صرف اور صرف ان کے غرور کی وجہ سے کہ اپنے بنائے ہوئے شاندار ستون اور اپنی جسامت جو کہ خود بھی طاقتور ستونوں کی طرح تھی کو دیکھ کر انہوں نے پوچھا تھا کہ کون ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور ہو، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان ستونوں کے بنانے والوں پر اور ان ستونوں کے حامل جسامت والوں پر ہوا کے ستونوں کو مسلط کر دیا۔ اور یہاں میں آپ کو
ایک بڑی انٹرسٹنگ ہوا سے متعلق ایک مولا علی سرکار کی ایک حکایت ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کسی نے آپ سے ایک بار پوچھا کہ یا علی سرکار، اللہ تعالیٰ نے سب سے پاورفل چیز کیا بنائی ہے؟ تو آپ نے آنسر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پاورفل چیز راک یعنی چٹان کو بنایا ہے۔ اس شخص نے آپ سے دوبارہ پوچھا کہ اس سے زیادہ پاورفل اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا ہے؟ جس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے چٹان سے پاورفل آئرن یعنی کہ لوہے کو بنایا ہے، کیونکہ لوہا چٹان کو کاٹ دیتا ہے۔ اس شخص نے اگین یہی چیز ریپیٹ کی کہ لوہے سے زیادہ طاقتور چیز کیا ہے؟ مولا علی نے فرمایا کہ لوہے سے پاورفل چیز فائر آگ ہے، کیونکہ آگ لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ اس شخص نے دوبارہ پوچھا، جس پر آپ نے فرمایا کہ آگ سے زیادہ پاورفل چیز پانی ہے، کیونکہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اس شخص نے دوبارہ اپنا سوال ریپیٹ کیا کہ پھر پانی سے زیادہ پاورفل چیز کیا ہے؟ مولا علی سرکار نے فرمایا کہ پانی سے زیادہ پاورفل چیز اللہ تعالیٰ نے ہوا کو پیدا کیا ہے۔ اس سے ہمیں ہوا کی اسٹرینتھ کا پتہ چلتا ہے کہ واقعی ہوا کے خزانے اللہ تعالیٰ کے کتنے پاورفل ہو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم حضرت نوح کے مزید ڈسینڈنٹس اہل عاد کی فرسٹ کزن قوم کے متعلق جن کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے ان کے متعلق بات کریں گے، اور انشاءاللہ ان کے متعلق ڈسکس کریں گے۔ تھینک یو۔